बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अहले सलामत। आज मेरा लाइव आने का मकसद जो है, जो कि आपने एक पोस्ट पे भी पढ़ लिया होगा कि उलमा अकराम के लिए मेरा आने का इरादा था कि मैं उनके लिए बात कर सकूं, क्योंकि मुहर्रम से एक जो क्रैकडाउन किया गया हमारे शिया उलमा के ख़िलाफ़, और हमारे बुज़ुर्ग उलमा शिया उलमा को भी हथकड़ियाँ लगा के और उनको जो है ATC के केस चलाए गए। तो आज मैं मुखातिब होना चाहती हूँ DG ISPR से, DG ISI से और DG MI से और आर्मी चीफ से। मेरा उनसे सवाल है कि क्या हम अहले तशय्युई जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं? हमें दीवार से लगाए जाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं, और हमारा कसूर क्या है? क्या सिर्फ हमारा ये कसूर है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उनके बताए हुए अहादीस हैं उन पे अमल करते हुए उनकी आल से मोहब्बत करते हैं, उनके अहले बैत से मोहब्बत करते हैं? इसके सिवा हमारा कसूर क्या है? क्यों हर दफ़ा शिया कौम के उलमा को और शियाओं को ही निशाना बनाया जाता है, और हमारी तरफ से कभी भी पहल नहीं होती? हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि जब गुस्ताखी की जाती है अहले बैत की और उसके जवाब में जब हम कोई रिप्लाई करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में शोर हो जाता है और हमारे उलमा के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसा क्यों है और ऐसा कब तक होता रहेगा? 1450 साल हो गए, ये मसाइल आज तक चल रहे हैं। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? मैं सियासी हुकूमत की बात नहीं कर रही। आज मैं अपने घर के, पाकिस्तान हमारा घर है, और मैं अपने पाकिस्तान घर के जो सरपरस्त हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, क्योंकि सरपरस्त सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी है जो इन सब चीज़ों को देखती है और सबकी फाइलें बनी हुई होती हैं कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, किसकी कितनी FIRs कटी हुई हैं, कौन किस जुर्म में मुलविस है। उनको शेल्टर दे दिया जाता है और हमारे बेकसूर उलमा का जो है वो जेलों में बंद किया जाता है, उसके ऊपर उन्हें जला वतनी काटने पर मजबूर किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्या कसूर है हमारा? एक बहस शुरू हुई 28 जनवरी 2020 को अब तक चैनल पे, और मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। उस मुहिम के नतीजे में मेरी कौम ने और बल्कि मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने भी मेरा साथ दिया कि जो बीबी ने कहा है वो सच कहा है, वो अहले सुन्नत की किताबों से साबित होता है। एक 28 सेकंड की क्लिप को लेके इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया, जिसके ऊपर मेरे भाइयों ने, सबसे पहले मेरा भाई जो है हामिद सुल्तानी भाई, उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया, और वो मेरे फेवर में नहीं था, वो सैयदा के फेवर में था। वो मेरी तर्जुमानी नहीं कर रहे थे, सैयदा फातिमा ज़हरा की तर्जुमानी कर रहे थे। उसके बाद मेरे भाई अल्लामा आसिफ अलवी ने, उसके बाद शहनशाह नकवी साहब ने, और तमाम जितने भी है शौकत भाई ने, और जितने जाकिरीन हैं उन्होंने सैयदा के फेवर में, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे हक में, सैयदा के फेवर में स्टेटमेंट्स दिए। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जलाली ने उठ के सैयदा की गुस्ताखी की, और हुकूमत ने क्या किया? कुछ भी नहीं। और जब हामिद सुल्तानी साहब ने जाके अपनी गिरफ्तारी दी और जेल काटी, तो मजबूरन जो है उसको अरेस्ट करना पड़ा, अशरफ जलाली को। और उसके बाद जब हामिद सुल्तानी की बेल हो जाती है, उसके थोड़े ही दिन बाद जलाली की भी बेल हो जाती है। हामिद सुल्तानी जाके ट्रायल कोर्ट भुगतता है, उसके खिलाफ गवाह चलते हैं, और वो अकेला जाता है खुशाब कोर्ट में और अपियर होता है, उसे ह्यूमिलेट किया जाता है वहां पे, और लोग जो है वो तमाशाई बने खामोश देखते रहते हैं। आज जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट मेरे भाई और बहनें जो कि उलमा के खिलाफ भी बात करते हैं, क्या किया आप लोगों ने हामिद सुल्तानी भाई के लिए? किस वक्त गए आप गैदर होके उसके साथ कोर्ट में अपनी यूनिटी अपनी जाहिर करने के लिए? नहीं, वो अकेला लड़ता रहा। और उसके बदले में
اشرف جلادی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس کی بیل ہو گئی، آج تک اس کا چالان جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوا، اس کے خلاف آج تک ٹرائل نہیں چلا۔ پھر یہاں دادو میں ایک ملعون ہمارے امام زمانہ کی نہ صرف گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ گالیاں دیتا ہے، تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیا آپ لوگوں نے؟ کچھ نہیں، اس کی بیل ہو گئی اور وہ کھلے عام گھوم رہا ہے۔ پھر ایک اور کالمسٹ ہے 92 نیوز کے، انہوں نے نعوذ باللہ امیر کائنات کی گستاخی کی۔ کیا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا۔ صرف ہمارے ہی علماء کو جواب دینے پہ ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب ہمارے اوپر بات کی جاتی ہے تو کیا ہم جمہوریت پسند نہیں ہے؟ کیا ہم جمہوری ملک میں نہیں ہیں؟ کیا ہم جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں ہمیں دبایا جا رہا ہے؟ میرا سوال ہے ساری ایجنسی سے، آرمی چیف سے، مجھے بتائیے، کورٹوں میں بھی یہی کیا جاتا ہے نا کہ جب کوئی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو اگر اس دعوے کے بدلے میں جس کو آپ پارٹی بناتے ہیں اس پارٹی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو اس کو ایکس پارٹی ڈگری کر دیا جاتا ہے، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے منو ان کوٹ اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ تو کیا ہمارے اہل بیت کرام کی جو ہے وہ گستاخی اور توہین ہوتی رہے اور اس کا ہم جواب نہ دیں تاکہ آنے والی ہماری نسلیں یہی سمجھیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہو؟ اور اتنی دیر سے جو تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے وہ اس تاریخ کو بھی مسخ کر کے آج سے کوئی 50 سال بعد جو اب باتیں کی جا رہی ہیں ان کو منوان وہی ثابت کر لیا جائے اور مان لیا جائے؟ کیوں کیا جا رہا ہے ایسا؟ ڈائلاگ کیوں نہیں کرائے جاتے؟ سارا نزلہ شیعوں پہ کیوں گرایا جاتا ہے؟ میری گزارش ہے اپنے ملک کی ایجنسیوں سے کہ آپ اس کے اوپر پالیسی بنائیں، بہت ضروری ہے۔ جہاں پہ ہمارا قصور ہے ہمیں بلائیں، اور اگر کوئی کنٹروورشل بات ہے تو اس کو بیٹھ کے ریزالو کرائیں۔ اگر ان لوگوں کو زیادہ شوق ہے بات کرنے کا تو آپ اپنی طرف سے کچھ ارینجمنٹ کریں اور دونوں علماء کرام کو آمنے سامنے بٹھائیں اور اس کے اوپر مناظرہ کروائیے تاکہ کوئی رزلٹ نکلے۔ یہ رزلٹ نہیں نکل رہا، یہ صرف بحث برائے بحث ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مناظرے کے چیلنج دیے جلالی نے اور میرے بھائی علامہ آصف رضا علوی نے اس چیلنج کو قبول کیا اور مناظرے کے لیے اس نے کہا کہ میں جس جگہ بھی چاہے گا میں مناظرے کے لیے جانے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آصف رضا علوی کو ملک سے باہر جانے پہ مجبور کیا گیا۔ اور میں یہ کلیئر پیغام دے رہی ہوں اپنے شیعہ بھائیوں کو جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا، وہ بھاگا نہیں، اسے مجبور کیا گیا کہ وہ ملک سے چلا جائے اور اسے جلا وطنی کاٹنے کے اوپر مجبور کیا گیا، کیونکہ اس نے جلالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مناظرے کا چیلنج قبول کیا اور اس نے کہا کہ میں جواب دوں گا۔ اس مناظرے کو روکنے کے لیے، اس بحث کو بند کرنے کے لیے آصف رضا علوی کو یہاں سے جانے کے لیے مجبور کیا گیا، اور اب بھی اس کے لیے وہی پیغام جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان نہ آئیں، آپ کو مار دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ہمارے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مجھے ان سب چیزوں کا جواب چاہیے، ان سب باتوں کا جواب چاہیے۔ یا ہمیں کوئی ایسا صوبہ دے دیجئے کہ جہاں پہ صرف اہل تشیع اپنی مرضی سے رہ سکیں۔ ہماری جو ہے مجالس کو یہ لوگ اتنی غور سے سنتے ہیں کہ یعنی یہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی کہیں سے کچھ بات کرے تو فوراً ان کے اوپر ایف آئی آر کروا دیں، حقائق بیان کرنے کے اوپر ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں، اور وہاں پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، وہاں گالیاں دی جا رہی ہیں، غلط آپ کی تعلیمی کتابوں میں غلط ہسٹری لکھی جا رہی ہے کہ جناب مولا علی کا امیر کائنات کو سجدے میں جو ہے وہ ضرب نہیں لگی تھی، وہ گھر سے جا رہے تھے ان کو ضرب لگی، آپ کی کتابوں میں یہ چھاپا جا رہا ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ہمارے ساتھ یہ ستیلے پن کا رویہ بند کیا جائے، بہت ہو گئی، ہم نے بہت برداشت کیا ہے، اور صرف مظلوم کربلا کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں مولا حسین نے ہمیں سبق ہی یہی دیا ہے۔ ہم اپنے انکار پہ قائم رہیں گے، چاہے ہمارے گلے کاٹ دیے جائیں اور چاہے ہمیں شہید کر دیا جائے، ہم مولا حسین کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہیں گے۔ ہم نہیں ڈرتے ہیں، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوں کہ ہم نہیں ڈرتے کسی مولوی سے۔ اور پھر ہر سال ایک اور تماشا کیا جاتا ہے، رمضان ٹرانسمیشن آ گئی جی۔ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کیا کرتے ہیں شیعوں کے ساتھ؟
آپ 5 دوسرے مسلک کے لوگوں کو بٹھا کے اور صرف ایک شیعہ کو بٹھا کے، ایک شیعہ عالم کو بٹھا کے گھیر لیتے ہیں اور اسے بولنے نہیں دیا جاتا. یہ کون سی پیمرا کی جو ہے وہ رولز ہیں؟ وہاں پیمرا کے رولز بریک نہیں ہوتے کہ آپ جس مرضی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور علامہ امین شہیدی صاحب نے بالکل صحیح بات کی اس پروگرام میں کہ آپ تو گستاخی بھی کریں تو آپ کی گستاخی نہیں کی سمجھی جاتی، اور ہم کوئی حقائق کے اوپر بھی تہذیب کے دائرے میں بات کریں تو ہمارے لیے توہین ہو جاتی ہے، ہماری FIR کٹ جاتی ہیں. اور اپنی شیعہ قوم کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرتی ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو آپ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں نا فیس بک کے اوپر، ان کو بند کیجئے. آپ کو حقائق نہیں پتا ہے. اور خواتین، کچھ میری بہنیں ہیں جو بڑے لمبے لمبے لیکچرز لکھ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر کہ جی چاپلوسی ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے. بیبیوں، میری بہنوں، میں نے آپ سے زیادہ پریکٹیکل لائف دیکھی ہے. مجھے پتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، اور اس گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر میں بات کرتی ہوں. آپ کہتے ہیں جی آج یہ آصف الوی کے لیے بات کر رہی ہے، آج یہ سلطانی کے لیے بات کر رہی ہے، یہ حافظ تصدق کے لیے بات کر رہی ہے. کیوں نہ کروں؟ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، یہ ہمارے ایسٹس ہیں. آپ لوگوں نے علامہ ضمیر اختر نقوی جیسا شخص کھو دیا. کیا کیا ہماری قوم نے؟ ان کی میمز بناتے رہے، مذاق اڑاتے رہے. بتائیں، میمز بنانے والے کسی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو میمز بنا کے ڈالتے رہے علامہ ضمیر اختر نقوی کی؟ ان کے پائے کا عالم آپ کے پورے پاکستان میں نہیں ہے. کیا کیا آپ نے علامہ طالب جوہری صاحب کے ساتھ؟ اتنا عرصہ وہ بیمار رہے اور وہ تنہائی میں زندگی گزارتے رہے. کیا کیا میری شیعہ قوم نے اس کے ساتھ؟ صرف جنازے پہ اکٹھے ہو جانا اور نماز جنازہ میں کھڑے ہو جانا یہ فرض نہیں ہے آپ کا. فرض یہ ہے کہ آپ اپنے علماء کو پروٹیکٹ کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے. ہمارے جو آپس کے مسئلے ہیں وہ ہم آپس میں بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ بند کریں یہ ڈرامے. یہ غالی اور مکسر کی بحث کو بند کر دیں. ایک پوسٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر آپ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ اپنے علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں، آپ ان سے جا کے گلا کر سکتے ہیں. میں نے 20 دفعہ یہ بات کی. اور یہ سازشیں کب سے چل رہی تھی کہ جی فلاں جو ہے عالم، وہ فلاں ذاکر زیادہ پیسے لیتا ہے، فلاں اتنی فیس لیتا ہے. تو بھائی آرام سے بھی بات کی جا سکتی ہے. اور میں کون ہوتی ہوں کسی کو کہنے والی کہ جی آپ اتنی فیس لیں اور اتنی نہ لیں. اس طرح کی جو ہے سطحی باتوں کو چھوڑ دیں پلیز خدا کے لیے. اور ایک اور بات کہتی چلوں کہ کربلا ایسی سرزمین ہے کہ کربلا میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ والا جو آپ کے ساتھ جاتا ہے اس کا اصلی چہرہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. زائرین جو ہیں ان کا یہ کربلا کے لیے ہے کہ کربلا میں جا کے انسان کا اصل سامنے آتا ہے. اب لوگ وہاں پہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ جناب کربلا سے آئی ہیں جب سے علامہ آصف رضا الوی کی وکالت کر رہی ہیں، کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے وہاں پہ. وہ میرا بھائی ہے، عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے مولا کی ڈیوٹیاں کر رہا ہے، وہ کس طرح سے جا کے مجالس پڑھ رہا ہے، وہ کس طرح سے خلوص نیت سے وہاں پہ مولا کی ڈیوٹی کر رہا ہے. لیکن آپ لوگ اپنے ذاتی حسد اور اناد میں ہر کسی کو برا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں. جی بی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، میں بڑی شکر گزار ہوں. آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. لیکن میری بہت ہی مہذبانہ طور پہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے بھائی، جب میرے پہ وقت تھا میں نے اکیلے کاٹا، میں نے کسی کو نہیں بلایا آئے جی مجھے پروٹیکٹ کریں، آئے جی مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. نہیں، جب سیدہ نے حوصلہ دیا، سیدہ نے الفاظ عطا کیے، وہ صرف میں نے ادا کیے، تو سیدہ نے مجھے اتنا حوصلہ بھی دیا کہ میں کھڑی رہی. اور مجھے کسی کی بھی، میں نے کسی کو آج تک ایک شیعہ مجھے کہہ دے، میں چیلنج کرتی ہوں اس کے اوپر کہ کوئی ایک شیعہ کہہ دے جی کہ بی بی نے ہمیں فون کر کے یہ چیز مانگی تھی، یا ہمیں اس چیز کے لیے کہا تھا، یا سیکیورٹی کے لیے کہا تھا. جی نہیں، بی بی نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے. اور موت میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے. سب سے چھوٹی چیز ہے میرے لیے موت، کیونکہ یہ زندگی تو گزرگاہ ہے، یہاں سے گزر کے جانا ہے. امام زمانہ کو اور مولا علی کو منہ دکھانا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور نصیب ہو.
اور اگر نہ ہو سکا تو امام زمانہ ضرور ہمیں اپنی اس فوج میں شامل کریں. یہ دعا ہے میری. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں, عملی طور پہ اگر آج میں آپ لوگوں کو ایک کال دوں کہ آ جائیے جی آپ کی بہن کے اوپر برا وقت ہے, کوئی نہیں آئے گا, مجھے پتا ہے کوئی بھی نہیں آئے گا. بس واہ واہ جی باجی آپ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, جی باجی ہم میری کیا عزت کرتے ہیں, آپ فاطمہ زہرا کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ بی بی کے لیے میں نے بولا اور میں آخری دم تک بولتی رہوں گی. تو خدا کے لیے میرا آپ لوگوں کو یہ میسج ہے کہ یہ بند کر دیں مکسر اور غالی کی بحث. میں نے ہمیشہ اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تشدد میں علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. میں پڑھتی ہوں, میرا ایمان ہے, جو نہیں پڑھ رہا وہ اس کا ایمان ہے. لیکن صرف ایک چیز پہ تو متفق ہو جائیں, حق زہرا اور یا حسین, عزاداری مولا حسین. اگر آپ کو اس پہ بھی متفق نہیں ہیں آپ لوگ, تو پھر کس کام کی ہماری یہ ساری تگو دو, یہ ہماری عزاداریاں. یہ چھوڑ دیں, یہ دشمن کی چالیں ہیں ہمیں بانٹنے کی اور ہم بڑھ چکے ہیں. پلیز ان چیزوں کو اب چھوڑ دیں. اور میں بارہا ایجنسیز کو کہہ رہی ہوں, آرمی چیف کو کہہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ ستیلوں والا برتاؤ نہ کیا جائے. عمران خان صاحب, آپ تو ایک منٹ میں سکھوں کے لیے بغیر ویزے کے پاکستان کا بارڈر کھول دیتے ہیں کہ آ جائیں جی ان کا تہوار ہے, آ کے منائیں. ہم کیا, ہم سکھوں سے بھی یعنی کہ ہم اتنی منورٹی ہیں کہ سکھ منورٹی ہیں تو آپ ان کے لیے بارڈر کھول رہے ہیں اور ہمارے لیے پاکستان کا بارڈر بند کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہے وہ جلا وطنی کاٹے, پاکستان نہ آئے, مارے جائیں گے. تو پھر آپ کس چیز کی پروٹیکشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کانسٹیٹیوشن کیوں بنایا ہے؟ اس کو پھاڑ کے پھینک دیجیے کانسٹیٹیوشن کو. اگر اس میں ہمارے فنڈامنٹل رائٹ نہیں مل رہے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشن کس چیز کا؟ سب سے پہلے پروٹیکشن آف لائف کا ہمیں رائٹ ہے, نہیں مل رہا ہمیں. آزادی رائے کا رائٹ ہے, نہیں مل رہا ہمیں. ہمیں جواب دینے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا رہا. ابھی میں سن رہی تھی کہ ایک ہمارے علماء ہیں گلگت میں, عارف الحسین, جنہوں نے چیلنج دیا اور 21 مئی کو انہوں نے جو ہے ایک چیلنج دیا, اس کا مناظرے کو نہیں مباہلے کا چیلنج دیا. کوئی مفتی نثار صاحب ہیں کہ جی وہ 21 مئی کو ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے. ان کے خلاف آپ نے محاذ کھڑا کر دیا, ان کی ایف آئی آر شروع ہو گئی, ان کے خلاف پروپیگنڈا. مطلب ہم جواب ہی نہ دیں, کیوں؟ ہم نے آل محمد کو منہ دکھانا ہے, روز قیامت بھی دکھانا ہے اور ہم نے قبر میں جا کے بھی دکھانا ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کے جو ہمارے خلاف بات کی جائے ہم اس کا جواب دیں. ہم اپنا جواب کا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں. ہمیں رائٹ دیا جائے, ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے, ہمیں نہ چھیڑا جائے, اور جب چھیڑتے ہیں تو پھر اس کا جواب بھی لے, پورا پورا علمی طور پہ جواب لے. دوسرے مسلک کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, گالیاں تک دے دیتے ہیں ممبر پہ, خواتین کو نہیں دیکھتے. میں نے کتنی گالیاں کھائی ہیں, کتنے یوٹیوب بھرا ہوا ہے. یہ ہے آپ کا مہذب مذہب جس پہ آپ خواتین کو گالیاں دیتے ہیں. ہم نے برداشت کیا کہ نہیں ٹھیک ہے, ہمیں یہ گالیاں بھی ہمارے لیے اعزاز ہیں, کوئی بات نہیں ہے. سیدہ کی وجہ سے اگر گالیاں دینے, آل محمد کی وجہ سے ہمیں وہ بھی قبول ہے. لیکن خدا کے لیے ملک کی ایجنسیاں تو آنکھیں کھولیں. ان مولویوں کو کون روکے گا اور ہمارے علماء کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ اس جنگ کو یہاں ختم ہونا چاہیے. یا پھر اگر جنگ کرنی ہے تو علمی جنگ کی جائے, اور اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ لیول پہ ہمیں پلیٹ فارم دیا جائے کہ اس پلیٹ فارم پہ ہم بات کریں, جس پہ ہمیں پوری ہمیں پروٹیکشن دی جائے کہ ہم بات کر سکیں. جب ہماری بات آتی ہے تو یہ ٹاک شو سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں نماز کے بہانے کہ جی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اور ہمارے علماء کو بولنے نہیں دیا جاتا. یہ کیا پالیسی ہے؟ کون بات کرے گا اس کے اوپر؟ پالیسی بنائیں. ہمارے نیشنل ایکشن پلان میں ہمارے لیے پلان بنایا جائے. ہم بہت مشکل میں ہیں اور ہمارے ہی لوگ ہمیں نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے, اور اگر ملک میں آتے ہیں تو مار دیے جاتے ہیں.
ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، یا آپ کھل کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کہا ہے کہ ملک میں نہ آؤ. خدا کے لیے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، ہم پہ رحم کریں. یہ پاکستان کی ایجنسیز ہم پہ رحم کریں. ہم بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. ابھی آپ کے ساتھ ٹرائل ہوا ہے نا، ابھی آپ نے دیکھا نا پورے لاہور کو کیسے جلا دیا گیا، کتنا نقصان ہوا. کبھی کسی شیعہ قوم نے اس طرح کا نقصان کیا ہے آپ کا؟ میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہم صرف اپنے عزائم کی بات کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے کردار کی بات کر رہے ہیں کہ کبھی ہم نے یہ کیا. ہمارے لوگ مار دیے جاتے ہیں، ہم صرف لاشیں لے کے دھرنوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے لوگ مسنگ پرسنز پہ چلے جاتے ہیں، ہم صرف دھرنوں پہ چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے کبھی کسی سرکاری عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی، ہم نے کبھی حکومت کو گالیاں نہیں دی. اس کے اوپر بھی ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. لہذا جواب دینے کا حق ہم رکھتے ہیں. ہمارے محمد والے محمد پہ اگر کوئی بات کرے گا تو وہ پورا جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھے، اور یہ پاکستان کی ایجنسیز ہمیں موقع فراہم کرے کہ ہم علمی طور پہ ان کو جواب دیں، نہ کہ ہمیں چپ کرا دیا جائے اور ہمیں دیوار سے لگا دیا جائے. ایک دفعہ پھر اپنی تمام قوم کو اور اپنے جذباتی بھائیوں اور بہنوں کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، میری دست بستہ ان سے گزارش ہے کہ پلیز حکومت کی پالیسیز کو سمجھیے، ملک کے حالات کو سمجھیے، اس کے بعد آپ اپنے جا کے ویوز دیجئے، یا اتنی کیپیبلٹی لے کے آئیے کہ آپ سمجھ سکیں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. سمجھے بغیر آپ کسی کے بھی خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی کہنے لگ جاتے ہیں. آج کا میرا پیغام یہی تھا، اور مجھے امید ہے کہ میری بات میرے شیعہ قوم کی سمجھ میں آئی ہوگی. میں تلخ باتیں نہیں کرنا چاہتی، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، کیونکہ 2-4 روز سے جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کی پوسٹیں چل رہی ہیں، جس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں، میں سب کامنٹس کا جواب دیتی رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بندہ ون سائیڈڈ اپنی ایک رائے بنا لے. میں چاہتی ہوں ڈسکشنز ہوں، اور ڈسکشن کے بدلے میں جو ریزلٹ آئے گا وہی ریزلٹ صحیح ہوتا ہے. یک طرفہ بات کرنا اور یک طرفہ سننا بالکل غلط ہے، بے حد غلط ہے. میری شیعہ قوم میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں جہاں سمجھوں گی کہ کوئی بندہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں، تو میں ضرور کھڑی رہوں گی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.